काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। अस्सलाम वालेकुम क़ारीन, मैंने पेज नंबर 54 तक आपके लिए इस किताब को रीड किया है जिसका नाम है मरहूमीन के लिए क्या किया जाए। अब इसी किताब का जो अगला टॉपिक है वो है मरहूमीन के दोस्तों से अच्छा सलूक। अगला अमल जो मरहूमीन के दोस्तों और रिश्तेदारों से अच्छे सलूक का है, ये दुरुस्त नहीं है कि हम अपने मरहूमीन के इंतकाल के बाद उनके लवाहिकीन और अहबाब को फरामोश कर दें, बल्कि हमें चाहिए कि हम उनसे बेहतरीन सलूक रवा रखें, उनको अपनी मोहब्बतों से नवाजते रहें। ये बातें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से भी वाज़ेह है कि अगर आप बकरी भी ज़बह करते तो ढूंढ कर खदीजा की हम जोलियों को भेज दिया करते थे। अब जो हेडिंग है वो है कब्रिस्तान में जाकर ज़ियारत क़ुबूर करें। अगला नहायत अहम काम जो हमने मरहूमीन के लिए करना है वो ये है कि कब्रिस्तान में जाकर उनके इसाले सवाब के लिए अमल करना। कब्रिस्तान से मुराद वो जगह है जहाँ मरहूमीन को दफनाया जाता है। मुसलमान बस्ती में उमूमन एक जगह इस काम के लिए मखसूस होती है। इस्लाम ने कब्रिस्तान में जाकर इबरत हासिल करने, मौत को याद करने और वहाँ के मदफून लोगों को इसाले सवाब करने को मुस्तहब करार दिया है। इस बारे में ताकीद फरमाई है कि ताकि जहाँ हम जिंदा लोग मौत को याद करके इबरत पकड़ें, वहीं मरहूमीन को भी फ़ायदा हो। कब्रिस्तान जाकर इबरत हासिल करना चाहिए। बेशक कब्रिस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ जाकर अगर इंसान गौर करे तो एक सन्नाटा और ख़ामोशी इंसान से हम कलाम होती है और इंसान मौत की याद में खो जाता है। वो याद करता है कि ज़मीन में कैसे कैसे हीरे दफन हो चुके। पे नीचे शेर लिखा हुआ है, हुए बेनिशां अहले शां कैसे कैसे, ज़मी खा गई आसमां कैसे कैसे। पेज नंबर 56 है। मौला अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम अपने साथियों के साथ एक कब्रिस्तान में दाखिल हुए और पुकारे, है कब्र वालों, ए गरीबों, खामोश रहने वाले लोगों, सुकून वाले हो। और हमारे पास जो ख़बर है वो ये है कि तुम्हारी दौलत तकसीम हो गई, तुम्हारी बीवियों ने दूसरी शादी कर ली। तो आपने कहा कि आपके पास क्या ख़बर है। फिर आपने अपने साथियों की तरफ रुजू फरमाया और कहा, खुदा की कसम अगर इनको बोलने की इजाज़त दी जाती तो वो कहते बेहतरीन ज़ादे राह तक़वा है। नुफूस कुदसिया से और भी रिवायत में कब्रिस्तान जाना साबित है। मौला अमीर कायनात अलैहिस्सलाम कब्रिस्तान जाकर इबरत के कलाम फरमाते थे। खुद रिवायात में है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बक़ी में तशरीफ़ ले जाते और जनाब सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा शुहदाए अहद बिलखुसूस हज़रत हमज़ा की कब्र पर तशरीफ़ ले जाती। ये रिवायात भी मुलाहिज़ा कीजिए। रसूलुल्लाह ने फरमाया, तुम कब्रों की ज़ियारत करो कि वो दुनिया में बेरग़बती का सबब है और आखिरत की याद दिलाता है। पेज नंबर 57 है कि जनाब सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा हर हफ्ते की सुबह शुहदाए अहद की कब्रों पे जाती और जनाब हमज़ा की कब्र पर उनकी रहमत की दुआ करती और उनके लिए इस्तग़फ़ार करती। कब्रिस्तान जाने और वहाँ जाकर अमाल करने के मुतालिक काफ़ी ज़्यादा रिवायात और अहादीस मौजूद हैं। आइए कुछ का जायज़ा लेते हैं कि कब्रिस्तान में जाकर किन अमाल को बजा लाना चाहिए और किन कामों से बचना चाहिए। अलिफ है मरहूमीन को सलाम करना। सलाम दीन इस्लाम का इब्तदाइया है। पहले सलाम फिर कलाम मशहूर ज़रबुल मसल है, जबकि सबसे बढ़कर वो हदीस के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सलाम से पहले बात शुरू कर दे उसका जवाब ना दो। इसी तरह दीन मुबीन इस्लाम ने भी कबूर वालों पर सबसे पहले सलामती भेजने की हिदायत की है और बाकायदा सलाम करने का तरीक़ा और अल्फाज भी हम गुनाहगारों को तालीम फरमा दिए हैं। आइए शिया सुन्नी मसादिर में जो कुछ मौजूदा रिवायात हैं उनका जायज़ा लेते हैं। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम से रवायत है कि खुदा के रसूल हर जुमेरात की शाम अपने असहाब के साथ बकिया जाते और 3 बार फरमाते थे, तुम पर सलाम हो यहाँ रहने वालों, और 3 बार ही खुदा फरमाते, खुदा तुम पर रहम करे।
خدا کے رسول جب قبرستان سے گزرتے تو کہا کرتے تھے سلام ہو تم پر یہاں کے مومنوں لوگوں کے گھروں سے، اور ہم تم سے انشاءاللہ آ ملیں گے۔ عبداللہ ابن سنان نے امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم سے پوچھا کہ میں قبرستان میں کیسے سلام کروں؟ فرمایا ہاں کہو اے یہاں کے مومنین اور مسلمین تم پر میرا سلام ہو، تم ہم سے پہلے چلے گئے آئے اور انشاءاللہ ہم تمہیں ملیں گے۔ قبرستان والوں کے لیے مولا علی امیر کائنات نے مندرجہ ذیل دعا فرمائی اور فرمایا میں نے رسول خدا کو فرمایا ہے کہ جو شخص یہ دعا پڑھے گا خدا تبارک و تعالیٰ اس کو اور اس کے والدین کو 50 سال کی عبادت کا صلہ دے گا اور اس کے 50 سال کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو، لا الہ الا اللہ والوں پر، لا الہ الا اللہ والوں کی طرف سے، لا الہ الا اللہ والوں تم نے لا الہ الا اللہ کی جانب سے لا الہ الا اللہ کہنا کیسا پایا؟ اے لا الہ الا اللہ اسے بخش دیجئے جس نے لا الہ الا اللہ کہا، اور ہمارا حشر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کہنے والوں کے ساتھ کیجئے۔ یہ ہے جناب پیج نمبر 59۔ جرح مدائنی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ قبر والوں کو کیسے سلام کیا جائے؟ آپ نے فرمایا کہو یہاں کے مومنین اور مسلمین تم پر سلام ہو، اللہ تم پر سبقت کرنے والوں اور بعد میں آنے والوں پر رحم کرے، انشاءاللہ ہم جلد تم سے ملیں گے۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ قبروں کے پاس سے گزرو، دائیں اور بائیں جانب دیکھو اور کہو سلام ہو تم پر اے صاحبان محل جو قبروں میں ہو، آپ ہم سے پہلے چلے گئے، ہم بھی تمہارے تابع ہیں اور ہم انشاءاللہ تم سے ملنے والے ہیں، اور بائیں طرف مڑو اور یہی کہو اور دائیں طرف یہی کہو۔ پیج نمبر 60 کی ہیڈنگ ہے بے نیک لوگوں کی قبور پہ جائیں۔ قبرستان میں صالح لوگوں کے قبور پر بھی اصال کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس بارے میں حدیث جو مجھے پسند ہے جس میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم فرماتے ہیں جو ہماری زیارت نہ کر سکتا ہو وہ ہمارے نیک محبین کی زیارت کر لے تو اللہ اس کو ہماری زیارت کا ثواب عطا فرمائے گا، اور جو ہم پر احسان نہ کر سکتا ہو وہ نیک محبین پہ احسان کرے اور ہمارے اوپر احسان کرنے کا اجر و ثواب ملے گا۔ جیم ہے، ہیڈنگ ہے قبور پر پانی چھڑکنا۔ کچھ روایت میں ہمیں قبور پر پانی چھڑکنے کی بابت بھی احکام آئے ہیں کہ یہ عمل اہل قبور کو فائدہ دیتا ہے۔ اس بارے میں ہمیں چند روایات جو قدیم کتابوں میں ہیں وہ پیش خدمت ہیں، جس میں سے حضرت ابو عبداللہ امام جعفر ابن محمد صادق اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم نے قبر پر پانی چھڑکنے کے بارے میں فرمایا جب تک اس کی قبر کی خاک تر رہے گی وہ عذاب سے بچا رہے گا۔ پیج نمبر 61 ہے قبروں پر پانی چھڑکنے کی سنت یہ ہے کہ قبلہ رخ ہو جائے، آدمی کے سر سے کی طرف سے شروع کر کے پاؤں تک آئے، پھر دوسری طرف گھوم جائے، پھر قبر کے مرکز میں چھڑکے، اور یہی سنت ہے۔ سبحان اللہ کے اس قدر خوبصورت احادیث ہیں، کاش ان پر ہم عمل کرنے اس جانب متوجہ ہوئے ہیں۔ جب ایک کتاب میں سیدہ زینب بنت امیر المومنین کی وصیت شام کی عورتوں کے نام پڑھی کہ سیدہ عالیہ نے شام سے جاتے ہوئے فرمایا اے شامی خواتین میں ایک امانت سیدہ سکینہ زندان شام میں چھوڑ کر جا رہی ہوں، اس قبر کی حفاظت کرنا، اس کی زیارت کرنا، چراغ جلائے رکھنا اور قبر پر پانی ضرور چھڑکتے رہنا۔ اس لیے ہو سکے جب قبرستان جانا ہو تو اپنے قبور پر پانی بھی چھڑک دیجیے، مگر خیال رہے کہ فضول خرچی نہ ہو کہ بالٹیوں کی بالٹیاں قبروں میں ڈال دیں، بلکہ سنت یہ ہے کہ تھوڑا سا پانی قبر پر گرانا کافی ہے، اور وہ بھی طریقے ہیں جو اوپر روایت میں ذکر ہو چکے ہیں۔ بے شک دین مبین اسلام اسراف یعنی فضول خرچی کو پسند نہیں کرتا ہے۔ 62 نمبر پیج ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم سے روایت ہے کہ اللہ فضول خرچی کو پسند نہیں فرماتا ہے، پانی کا ایک گھونٹ یا کھجور کی گٹلی ہی کیوں نہ ہو، ایک چھوٹی سی بوتل پانی کے لے جا کر اس سنت کو پورا کر دینا کافی ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے دال، قبور پر سبزے کا اہتمام کریں۔ سبزہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، دیکھنے میں بھی بھلا لگتا ہے۔ قبر پر گھاس پھول وغیرہ بھی یقینی طور پہ مدفن میت کے لیے فائدہ ہے۔ اس بات کا ثبوت ان روایت میں دیکھیے کہ حضرت عبد عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم 2 قبروں کے پاس سے گزرے جن کو عذاب دیا جا رہا تھا، فرمایا ان کو عذاب دیا جا رہا ہے گناہ کبیرہ کی وجہ سے نہیں، ایک پیشاب کے چھینٹوں سے احتیاط نہیں کرتا تھا اور دوسرا چغلی کھایا کرتا تھا۔
پھر آپ نے ایک سبز ٹہنی لی، اس کے 2 حصے کیے، ہر قبر پہ گاڑ دیا۔ لوگ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ یہ آپ نے کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا کہ شاید ان کے عذاب میں تخفیف رہے جب تک کہ یہ سوکھ نہ جائے۔ پیج نمبر 63 ہے، نبی کریم ایک قبر کے پاس سے گزرے جس پر عذاب ہو رہا تھا، بس آپ نے کھجور کی 2 شاخیں منگوائیں، 2 حصوں میں کاٹ کر ایک ایک قبر کے سراہنے اور ایک پاؤں کی طرف گاڑ دی۔ آپ نے فرمایا جب تک یہ سبز رہیں گی عذاب میں کمی رہے گی۔ ہم اپنے مرحوم کے قبور پر گھاس یا پھول وغیرہ کا انتظام کر سکتے ہیں تاکہ وہ سبزہ بھی اللہ پاک کا ذکر کرے اور اس کی برکت ہمارے مرحومین کو حاصل ہو۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے قبر والوں کے لیے دعا کریں۔ چنانچہ حضور اکرم کا ارشاد گرامی ہے، جو قبرستان میں داخل ہو کر یہ کہے تو حضرت آدم سے لے کر اس وقت تک جتنے مومن فوت ہوئے ہیں سب کو اس دعا سے دعا پڑھنے والے کے لیے دعائے مغفرت کا ثواب ملے گا، اور وہ یہ ہے کہ اے اللہ، اے گل جانے والے جسموں اور بوسیدہ ہڈیوں کے رب، جو دنیا سے ایمان کی حالت میں رخصت ہوئے، تو ان پر اپنی رحمت اور میرا سلام پہنچا دے۔ پیج نمبر 64 ہے، روایت ہے کہ قبرستان میں جو کچھ کہا جاتا ہے ان میں سب سے عمدہ یہ ہے کہ اگر تم وہاں سے گزرو تو اے اللہ ان کو ملا دے ان سے جن کو یہ دوست رکھتے تھے، اور ان کے ساتھ اٹھا جن کے ساتھ یہ محبت کرتے تھے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے قبر پر قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں۔ عبد الرحمن بن نبی عبداللہ سے روایت ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم سے پوچھا، میں مسلمانوں کی قبروں پر اپنا ہاتھ کیسے رکھوں؟ تو امام نے اپنا ہاتھ زمین پر رکھ دیا، فرمایا جبکہ وہ قبلہ رخ ہوں۔ ابو جعفر ایک شخص کی قبر پہ کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے خدا اس کی تنہائی دور فرما، اس کی وحشت کو دور فرما اور اس پر اپنی رحمت اور کرم رکھ جو اسے تیرے غیر کی رحمت سے بے نیاز کر دے۔ پیج نمبر 65 ہے، اگر تم مومنین کی زیارت کرنا چاہو تو اس جمعرات کو کرو، بصورت دیگر جس وقت چاہو قبلہ رخ ہو کر بیٹھو، قبر پر ہاتھ رکھو اور کہو اے خدا اس کی غربت پر رحم فرما، اس کی تنہائی کا ساتھی بن جا، اس کی وحشت میں دل بہلا، اس کے خوف کو امن سے بدل دے، اپنی رحمت سے اسے ایسی جگہ قرار دے جہاں اسے تیری رحمت کے سوا کوئی احتیاج نہ ہو، اور اس کو انہی کے ساتھ محشور فرما جس کو وہ دوست رکھتا تھا۔ پھر سورہ قدر اس پہ 7 دفعہ پڑھو۔ پیج نمبر 66 ہے، محمد بن مسلم فرماتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم سے پوچھا کہ کیا ہم مرنے والوں کی زیارت کریں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا اگر ہم ان کے پاس جائیں تو کیا وہ اس بارے میں جان لیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں، خدا کی قسم وہ تمہیں جانتے اور تم سے خوش ہوتے ہیں۔ میں نے پوچھا تو میں کیا کہوں؟ فرما کہو اے اللہ زمین کو ان کے کناروں تک خالی کر دے، ان کی روحوں کو اپنی طرف بلند کر، ان کو اپنی خوشنودی سے بہرہ ور فرما، ان کو اپنی رحمت کو ان کے ساتھ کر دے تاکہ ان کی تنہائی دور کر دے، ان کے خوف کو دور کر دے، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ حضرت امام حسین بن علی نے فرمایا جو کوئی قبرستان میں جائے اور یہ دعا پڑھے تو اللہ اس شخص کے لیے آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک کے انسانوں کی تعداد کے برابر نیکی لکھے گا، اور وہ دعا یہ ہے کہ اے اللہ تو ہی پروردگار ہے جو گزری ہوئی روحوں کا اور بوسیدہ جسموں کا اور انگلی ہوئی ہڈیوں کا یہ دنیا سے باہر نکل چکی ہیں لیکن یہ چیزیں تجھ پر ایمان رکھتی ہیں، ان کو اپنی طرف سے آسانی فرما اور میرا سلام پہنچا۔ امام ابو جعفر نے قبر پر رک کر یہ دعا فرمائی، اے اللہ اس کی تنہائی کا ساتھی بن اور اس کے خوف کو دور کر، اس کو اپنی رحمت و نرمی سے رکھ جو اسے کسی اور کی رحمت سے غنی کر دے۔ پیج نمبر 67 پہ ہیڈنگ ہے کہ اگر مرحومہ کی قبر ہے تو صیغے کیا ہوں گے؟ اگر کسی مرحومہ یا خاتون کی قبر ہے تو صیغے تھوڑے سے تبدیل ہو جائیں گے۔ وہ اس طرح ہوگا کہ اے خدا اس کی غربت پر رحم فر، اس کی تنہائی کا ساتھی بن جا، اس کی وحشت میں دل بہلا، اس کے خوف کو امن سے بدل دے، اپنی رحمت سے اسے ایسی جگہ قرار دے جہاں اسے تیری رحمت کے سوا کوئی احتیاج نہ ہو، اور اس کو انہی کے ساتھ محشور فرما جن سے محبت رکھتی تھی۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے والدین کے قبور کے پاس خیر و برکت طلب کریں۔ والدین زندگی میں ہمارے لیے باعث خیر و برکت ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا سے جانے کے بعد بھی باعث خیر و برکت ہیں۔ ایک روایت میں والدین کے قبور کے پاس دعا قبول ہونے کا تذکرہ بزبان مبارک امیر المومنین مولا علی علیہ السلام موجود ہے۔ امام صادق سے مروی ہے کہ امیر المومنین مولا متقیان مولا علی بن ابی طالب نے فرمایا کہ اپنے مرحومین کی زیارت کرو کہ وہ تمہاری زیارت سے خوش ہوتے ہیں،
اور تم میں سے کوئی اپنے باپ یا ماں کی قبر کے پاس ان کے لیے دعا کرتے ہوئے اپنی حاجات طلب کرنا چاہیے، یعنی مالک الملک سے اپنی دنیا و آخرت کی خیر و برکت طلب کرو۔ یاد رہے اس روایت کا معنی یہ نہیں ہے کہ مرحوم ماں باپ سے مدد طلب کی جائے، بلکہ اس سے مراد بارگاہ خداوند کریم میں اپنے والدین کی اطاعت گزار اولاد کے طور پر التجا و مناجات ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے اولاد کو دین کی تعلیم دلوائیں۔ ایک قبر کے پاس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزرے اور نبوت کی طاقت سے دیکھا کہ اس قبر میں مدفون شخص کو عذاب ہو رہا ہے۔ کچھ عرصے بعد دوبارہ وہاں سے گزرے تو اس قبر پر رحمت برس رہی تھی اور عذاب ختم ہو چکا تھا۔ آپ نے مالک الملک کی بارگاہ میں عرض کی، مالک کیا وجہ ہے کہ اس مرحوم کا عذاب دور ہو گیا؟ جواب آیا، عیسیٰ، اس شخص نے وقت موت ایک بیوی حاملہ چھوڑی تھی جس میں سے اس کا بیٹا پیدا ہوا۔ اب جب کہ وہ پڑھنے کے قابل ہوا تو آج وہ عالم دین کے پاس گیا ہے۔ اس استاد نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھائی۔ عیسیٰ میری رحمت نے گوارا نہ کیا کہ جس کا بیٹا مجھے دنیا میں رحمان الرحیم پکار رہا ہو میں اسے قبر میں عذاب دوں، اس لیے میں نے اس مردے کو بخش دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیج نمبر 69 کی ہیڈنگ ہے مرحومین کے لیے نافلہ نمازوں کا اہتمام۔ مرحومین کے ایصال کے لیے اگلا عمل نوافل کا اہتمام کرنا ہے۔ مرحومین کے لیے نمازوں میں جو نمازیں زیادہ مشہور ہیں وہ ہیں نماز ہدیہ میت، نماز لیلۃ الموت، نماز لیلۃ الدفن جسے وحشت قبر بھی کہتے ہیں، اور نماز ہدیہ والدین وغیرہ۔ حضرت امام جعفر ابن صادق اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اپنے بیٹے کے ایصال کے لیے روزانہ رات میں 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے اور اپنے والدین کے لیے ہر دن میں 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے۔ راوی نے پوچھا، میں قربان بیٹے کے لیے رات کو کیوں؟ فرمایا، بستر اولاد کے لیے ہوتا ہے۔ یہاں امام نے کنایہ کیا کہ بچے کی ماں عموماً رات کو حاملہ ہوتی ہے۔ امام ان 2 رکعتوں میں سورہ قدر اور سورہ کوثر پڑھا کرتے تھے۔ ایک اور روایت میں تاکید فرمائی ہے، یہ پیج نمبر 70 ہے، کہ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ کس چیز نے انسان کو منع کیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے، یعنی اچھائی کرے، چاہے وہ زندہ ہوں یا دنیا سے چلے گئے ہوں۔ ان کے لیے نماز پڑھے، ان کے لیے صدقہ دے، ان کی طرف سے حج بجا لائے، ان کی طرف سے روزہ رکھے، کیونکہ اگر کوئی ایسا کرے تو اس کا ثواب والدین کو پہنچے گا اور اس شخص کو بھی اسی مقدار ثواب دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ خداوند عالم اس شخص کو اس کی نیکی اور نماز کی وجہ سے بہت زیادہ نیکی عطا فرمائے گا۔ اب جو میں ہیڈنگ پڑھ رہی ہوں وہ ہے نماز وحشت قبر۔ یہ نماز جو قبر کی پہلی رات ہوتی ہے اس میں پڑھی جانے والی مستحبی نماز ہے۔ یہ نماز میت کے لیے قبر کی پہلی رات کے شروع ہونے سے لے کر صبح تک پڑھی جاتی ہے۔ اس کا بہترین وقت عشاء کی نماز کے بعد ہے۔ اس نماز کا نام ہدیہ صلاۃ الضیاء اور نماز شب دفن کی نماز صلاۃ لیلۃ الدفن بھی ہے۔ اس نماز کا نام نماز وحشت قبر کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، اس نماز کو اس وجہ سے نماز وحشت کہا گیا ہے کہ جو انسان اس دنیا سے گیا ہے ابھی قبر سے انسیت نہیں رکھتا، جس کی وجہ سے خوف اور وحشت رکھتا ہے۔ یہ نماز خدا کے فضل سے وحشت کو اس سے دور کرتی ہے۔ فقہی منابع کے مطابق نماز وحشت نیچے بیان کی گئی 2 صورتوں میں سے کسی ایک صورت میں پڑھی جائے۔ پیج نمبر 71 ہے۔ پہلا طریقہ ہے، پہلی رکعت میں حمد کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی، دوسری رکعت میں حمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ قدر، اور نماز کے سلام کے بعد کہیں کہ فلاں بن فلاں کی جگہ میت اور اس کے والد کا نام لیں اور اس کو اصال ثواب کریں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں 1 مرتبہ سورہ حمد، 2 مرتبہ قل هو اللہ احد، دوسری رکعت میں 1 مرتبہ سورہ حمد، 2 مرتبہ سورہ تکاثر، اور نماز کے بعد کہیں کہ فلاں بن فلاں کی جگہ میت اور اس کے والد کا نام لیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کے بارے میں فرمایا کہ میت کے لیے قبر کی پہلی رات بہت سخت ہے، اپنے مردوں پر رحم کرو، ان کے لیے صدقہ دو، اگر نہ دے سکو تو ان کے لیے 2 رکعت نماز پڑھو۔ خداوند متعال 1000 فرشتوں کو اس کی قبر کی طرف بھیجتا ہے، اس کی قبر کو وسعت دیتا ہے، اور نماز گزار کے لیے طلوع ہونے تک حسنات لکھے جاتے ہیں اور 40 درجے اوپر لے جایا جاتا ہے۔ اب قارئین اس میں لکھا ہے نماز وحشت قبر کا فائدہ۔
محدث نوری کتاب دارالسلام میں نقل کرتے ہیں، ہمارے استاد ملا فتح علی سلطان آبادی کہتے ہیں، میری عادت تھی کہ جب بھی اہل بیت سے محبت کرنے والا کوئی دنیا سے جاتا اور مجھے اس کی خبر ہوتی تو میں 2 رکعت نماز وحشت اس کے لیے پڑھتا، خواہ میں اس سے جانتا ہوں یا نہ جانتا ہوں۔ قارئین، یہ پیج نمبر 72 ہے۔ اور کوئی بھی میری اس عادت سے باخبر نہیں تھا۔ ایک دن راستے میں میری ملاقات ایک دوست سے ہوئی۔ اس نے کہا، کل رات ایک شخص جو کہ کچھ دن پہلے اس دنیا سے رخصت ہوا تھا اسے خواب میں دیکھا ہے اور موت کے بعد کی حالت کے بارے میں اس سے پوچھا۔ اس نے کہا، موت کے بعد بہت سختی میں گرفتار تھا اور حساب رسی کے وقت مجھے عذاب کی طرف لے جایا گیا، جبکہ اس وقت فلاں شخص آپ کا نام لیا نے میرے لیے 2 رکعت نماز پڑھی، اسی 2 رکعت نے مجھے عذاب سے نجات بخشی ہے۔ خدا اس کے والد پر رحم کرے جس نے مجھ پر یہ احسان کیا ہے۔ اس وقت اس شخص نے مجھ سے پوچھا کہ وہ 2 رکعت نماز کیسے تھی۔ میں نے نماز وحشت کا طریقہ اس سے بتا دیا۔ اب یہاں ایک سوال ہے کہ کیا مومن کو نماز وحشت کی ضرورت نہیں ہے؟ آئیے روز نئے اعتراضات اٹھا کر سادہ لو مومنین کو پریشان کیا جاتا ہے۔ اس کام میں زیادہ تر وہ لوگ شامل ہیں جو اردو ترجمے کی چند کتابیں پڑھ کر سمجھ لیتے ہیں کہ وہ بہت قابل ہو گئے اور ان کا سارا زور اعمال میں سے کسی نہ کسی بات پر اعتراض کرنے میں لگا رہتا ہے۔ اس 2 رکعت نماز پر اعتراض کرنے والوں نے کہہ دیا کہ جب مومن قبر میں کسی مشکل میں گرفتار نہیں ہوتا ہے تو اسے نماز وحشت کیوں پڑھی جائے؟ اس کا جواب دیا ہے کہ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ آپ کا یہ اعتراض صرف نماز وحشت پر نہیں ہے بلکہ آپ کا یہ اعتراض پورے ایصال ثواب کے نظام پر ہے۔ یہ پیج نمبر 73 ہے۔ بقول آپ کے جب مومن کو ضرورت ہی نہیں ہے تو مرحومین کے لیے حج و عمرہ، عزاداری، ماتمداری، نظر نیاز، سبیلیں، زیارات، رفاعی ادارے، مساجد، مدارس بنانے کا مقصد کیا ہے؟ اس قدر مشقت کی حاجت ہی کیا ہے؟ اس طرح تو ہم بھی اہل حدیث بھائیوں کی طرح چند اعمال کے علاوہ ایصال ثواب کے پورے نظام اعمال و اذکار کے ہی انکاری ہو جائیں گے۔ دوسری بات، یہ اعتراض نعوذ باللہ اہل بیت علیہ السلام پہ بنتا ہے، جنہوں نے اپنے مرحومین کے لیے نماز وحشت قبر پڑھنے کا حکم دیا ہے اور اس عمل کی تاکید بھی کی ہے، بلکہ خود ساری زندگی یہ عمل انجام بھی دیتے رہے، جیسا کہ پچھلے صفحات میں یہ روایت گزر چکی ہے کہ ہمارے چھٹے امام اپنے مرحومین کو یہ نماز پڑھ کر ہدیہ کرتے تھے، اور آپ فرماتے ہیں کہ اپنے بیٹے کے اسال کے لیے روزانہ رات میں 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے، اپنے والدین کے لیے ہر دن میں 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے۔ راوی نے پوچھا، یہ قربان بیٹے کے لیے رات؟ فرمائے بستر اولاد کے لیے ہوتا ہے، اور امام ان 2 رکعتوں میں سورہ قدر، سورہ کوثر پڑھتے تھے۔ ایک اور روایت میں تاکید فرمائی، پیج نمبر 74 ہے، کہ آپ نے فرمایا کہ کس چیز نے انسان کو منع کیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے، یعنی اچھائی کرے، چاہے وہ زندہ ہوں یا دنیا سے چلے جائیں، ان کے لیے نماز پڑھے، ان کے لیے صدقہ دے، ان کی طرف سے حج بجا لائے، ان کی طرف سے روزہ رکھے، کیونکہ اگر کوئی ایسا کرے تو اس کا ثواب والدین کو پہنچے گا اور اس شخص کو بھی اسی مقدار میں ثواب دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ خداوند عالم اس شخص کو اس کی نیکی اور نماز کی وجہ سے بہت زیادہ نیکی عطا کرے گا۔ اس کے علاوہ بھی ایک دوسری روایت میں عام نوافل پڑھ کر مرحومین کو اصال کرنے کی تاکید وارد ہوئی ہے۔ سرکار دو عالم کا ایک قبر کے پاس سے گزر ہوا جس میں گزشتہ روز ایک مردہ دفن کیا گیا تھا۔ اس کے رشتہ دار اس پہ رو رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، تمہاری مختصر 2 رکعت نماز جسے تم ہلکا سمجھتے ہو، اس قبر والے کے لیے تمہاری تمام دولت سے بہتر ہے۔ کیا اس گھرانے سے بڑھ کر کسی گھرانے کی قبور روشن ہوں گی؟ کیا اس گھرانے سے بڑھ کر بھی کسی گھرانے کی قبور جنت کے باغ میں ہوں گی جو کہ خود جنت کے سردار ہیں؟ تو کیا ضرورت تھی مولا کو اس عمل کی؟ پیج نمبر 75 ہے۔ تو روایات سے ثابت ہوا کہ مرحومین کے لیے نماز پڑھنا مستحب سنت ہے اور بہترین عمل ہے۔ اس سلسلے میں کسی غیر ذمہ دار شخص کے اعتراض پہ کان نہیں دھرنا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی گناہ گار اور غیر معصوم انسان ایصال ثواب کی ضرورت سے مبرہ نہیں ہوتا ہے۔ ایک مثال سے یہ بات بھی واضح کرنا چاہوں گا کہ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ مومن کو نماز وحشت کی ضرورت نہیں ہے، وہ بخشایا ہے، تو کیوں نہ ہدیے کی نیت سے اسے کچھ نہ کچھ پڑھ کر بخش دیا جائے۔ اب مثال کی طرف آتے ہیں کہ میں اپنے کسی عزیز کو جو کہ ایک امیر کبیر شخص ہے اور اسے کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے کی طرف سے محبت سے 5 لباس خرید کر تحفہ لے جاتا یا بھیجتا رہوں، حالانکہ اس کو برابر بھی ضرورت نہیں ہے، تو پھر بھی اسے خوشی ہوگی یا نہیں؟ لازمی طور پہ ہوگی،
تو مومن کی مثال بالکل اسی طرح کی ہے، اسے اصال ثواب کی ضرورت نہ بھی ہو، مگر جب ہدیہ ملتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، جیسے ہمارے چھٹے امام نے فرمایا کہ یہ عمل اس کے لیے دنیا و مافیہ سے بہتر ہوتا ہے اور اسے اس طرح خوش کرتا ہے جس طرح تم میں سے کسی کو تحفہ ملے تم خوش ہوتے ہو۔ اس لیے ہمیں ان باتوں پر کان نہیں دھرنا چاہیے اور اپنے مرحومین کو اس عظیم نماز سے محروم نہیں رکھنا چاہیے۔ اب قارئین گرامی، اب ہے نماز لیلۃ الموت۔ ابھی کوئی سوال پیدا ہوتا ہے، نماز چاشت کا بر وقت پڑھی جائے گی جس رات پر روح قبر میں پہنچ جائے، تو اگر کسی مرحوم کا جنازہ رات گھر میں گزار کر دفن کیا جائے تو کیا اس رات بھی کچھ پڑھا جا سکتا ہے؟ پیج نمبر 76 میں لکھا ہے کہ جی ہاں، اس رات نماز لیلۃ الموت پڑھی جائے گی، اور یہ وہی نماز ہے جو اوپر نقل ہو چکی ہے۔ ہم دوبارہ اسے نقل کر دیتے ہیں۔ پہلی رکعت میں ایک مرتبہ سورہ حمد اور 2 مرتبہ سورہ توحید، دوسری رکعت میں ایک مرتبہ سورہ حمد اور 2 مرتبہ سورہ تکاثر، اور اس کے بعد ہم کہیں کہ اس کا ثواب ہم فلاں ابن فلاں کی میت کو پہنچا رہے ہیں۔ اگر میت پر اس کے والد کا نام معلوم نہ ہو تو نیت کر لینا ہی کافی ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم بزرگ علماء کی طرح روزانہ رات کو مغربین کی نماز کے ساتھ ایک نماز وحشت پوری دنیا میں تمام مومنین و مومنات کے لیے پڑھیں جو اس رات دفن ہوئے ہیں۔ رجائے مطلوبیت کی نیت سے ان سب کے لیے پڑھ دیا کریں تو انشاءاللہ ثواب عظیم ہمارے ہاتھ آئے گا۔ پھر ہیڈنگ ہے نماز ہدیہ والدین۔ اولاد کو چاہیے کہ نماز ہدیہ والدین ہر روز یا ہر شب جمعہ کو پڑھے۔ اس کا طریقہ امام سے یہ ہے کہ روزانہ 2 رکعت نماز پڑھیں۔ پہلی رکعت میں الحمدو کے بعد ایک مرتبہ انا انزلنا اور دوسری رکعت میں الحمدو کے بعد سورہ کوثر، اور اس نماز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مرحوم کی قبر کو کشادہ کرتا ہے اور پڑھنے والے کے لیے بھی بہتری ہوتی ہے۔ پیج نمبر 77 ہے نماز مغفرت والدین۔ والدین کی فرما برداری واجب اور ان کی خوشنودی اور رضاجوئی بہترین طاعت ہیں۔ ان کو ناراض رکھنا، ان کو تکلیف پہنچانا گناہ کبیرہ ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم فرماتے ہیں کہ جو بیٹا اپنے والدین کی حیات میں نیک و فرما بردار ہوتا ہے لیکن ان کے انتقال کے بعد دینی اور دنیاوی حقوق ادا نہیں کرتا ہے، ماں باپ کے لیے طلب مغفرت نہیں کرتا ہے، تو خداوند عالم اس کو آخ تحریر فرماتا ہے۔ بس لازم ہے کہ انسان اپنے والدین کے لیے اعمال خیر بجا لائے، کم از کم ہر شب جمعہ ماں باپ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھے۔ پہلی رکعت میں الحمدو کے بعد 10 مرتبہ پڑھے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ پالنے والے مجھے، میرے ماں باپ کو اور مومنین کو برے ہوتے حساب بخش دے۔ دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا والمؤمنات، پالنے والے مجھے اور میرے ماں باپ کو اور اس کو جو میرے گھر میں مومن بن کر داخل ہو، اور مومن مرد اور مومن عورتوں کو بخش دے۔ پڑھے اور سلام کے بعد 10 مرتبہ کہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، پالنے والے ان دونوں پر اسی طرح رحم فرما جس طرح کہ ان دونوں نے مجھے صغیر سنی میں پرورش کیا تھا۔ اور رکوع و سجود تشہد سلام بجا کر نماز ختم کرے۔ پیج نمبر 78 میں ہیڈنگ ہے ایک اور نماز والدین، 2 رکعت نماز جس کی ہر رکعت میں الحمدو کے بعد 20 مرتبہ کہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ والدین کے حق میں نماز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی جمعرات کو مغرب و عشاء کے درمیان 2 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں الحمدو کے بعد 100 مرتبہ آیت الکرسی اور 15 مرتبہ سورہ کافرون، فلق اور ناس پڑھے اور سلام کے بعد 15 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کرے، اس کا ثواب اپنے والدین کو ہدیہ کرے۔ اس نماز کی فضیلت اس طرح ہے گویا وہ اپنے والدین کے حقوق سے بری و ذمہ ہو گیا۔ پھر ہیڈنگ ہے مغفرت والدین بروز ہفتہ۔ اگر کوئی چاہتا ہے اس کے والدین کے گناہ بخش دیے جائیں تو ضروری ہے کہ ہفتے کی رات 4 رکعت نماز پڑھے جس کی ہر رکعت میں الحمدو کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی، 1 مرتبہ سورہ توحید پڑھے، نماز تمام کرنے کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے۔ پیج نمبر 79 ہے کہ دیگر نماز مغفرت والدین۔ مغفرت والدین کے لیے ایک اور نماز بھی منقول ہے، 2 رکعت نماز جس کی ہر رکعت میں الحمدو کے بعد 20 مرتبہ یہ آیت پڑھے
رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، نماز کے سجدے سے فارغ ہونے کے مرتبہ کے بعد 10 مرتبہ اس آیت کو سجدے میں پڑھیں جو میں نے ابھی پڑھی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ والدین کی اتنی عظمت کی وجہ سے ان کے نام 2 رکعت نماز کو ان کی طلب مغفرت کی خاطر مستحب قرار دیا گیا ہے۔ اب قارئین جو ہیڈنگ ہے وہ ہے، ابھی تو ہم پڑھ رہے تھے والدین کے لیے نماز، اب ہے اولاد کے حق میں والدین کی نماز۔ وہ اس طرح ہے کہ 4 رکعت ہے، جس کی پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد 10 مرتبہ کہے ربنا وجعلنا مسلمین، اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد 10 مرتبہ کہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعائے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور تیسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد 10 مرتبہ کہے رب ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور چوتھی رکعت میں سورہ حمد کے بعد 10 مرتبہ کہے رب اوزعنی، سلام کے بعد پڑھے والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ پیج نمبر 80 ہے، جس کی ہیڈنگ ہے اپنے مرحومین کے لیے کیا نہیں کریں۔ قارئین اہل بیت علیہ السلام کے کچھ ایسے اعمال بھی فرمائے ہیں جس سے ہمارے مرحومین کو تکلیف ہوتی ہے، ہمیں چاہیے کہ ان اعمال سے پرہیز کریں۔ تعلیمات آل محمد میں ایسے اعمال سے منع فرمایا ہے جن سے ہمارے مرحومین کو عذاب ہو یا ان کی بدنامی ہو۔ ہم کئی بار ایسے کام کرتے ہیں جس کا گناہ ہمارے مرحومین کو ملتا ہے، آئیے ان پر نظر ڈالیں۔ پہلے لکھا ہے اپنے مرحومین کو برا بھلا نہ کہیں، ان کی برائی نہ کریں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے والوں کو برا مت کہو، کیونکہ جو اعمال انہوں نے آگے بھیجے ہیں وہ ان تک پہنچ چکے ہیں۔ مثلاً مرحوم گالیاں بہت دیتا تھا، گانے بہت اچھے گاتا تھا، مرحوم نے ساری زندگی نماز روزے کا مزہ نہیں چکھا، یا یہ کہنا ہمارے لیے والد نے کچھ نہیں کیا، ہماری والدہ غیبت کرتی تھی، یا ایسے تمام کاموں اور باتوں سے بچنا چاہیے، اس سے ہمارے مرحومین کو عذاب ہوتا ہے، خاموش رہنا چاہیے۔ حدیث میں مر جانے والوں کو برا بھلا کہنے سے ان کی عزت پہ انگلی اٹھانے کی حرمت اس بات کی دلیل ہے کہ ایک بہت بڑی اخلاقی کمی ان میں تھی۔ ممانعت کی حکمت حدیث کے دوسرے حصے میں ارشاد ہوا کہ یعنی جو اچھے برے اعمال انہوں نے کیے وہ ان تک پہنچ چکے ہیں، تو یہ عالم گلوچ ان تک پہنچتی، بلکہ اس سے تو زندہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ پھر ہے کہ مرحومین کی بے پردگی نہ کریں، ان کے عیب نہ بیان کریں۔ غسل دینے والوں کو تاکید کی گئی ہے کہ اگر وہ غسل میں کوئی عیب دیکھیں تو وہ بیان نہ کریں بلکہ خاموش رہیں۔ مرحومین کے گناہ کے سلسلے نہ چلائیں، اگر مرحوم نے گناہ کا کوئی سلسلہ جاری کیا ہے اسے آگے نہیں چلائیں۔ کچھ لوگ سود پر قرضے دیتے ہیں یا کچھ نے ایسے کام کیے ہیں جس سے معاشرے میں منفی اثرات پھیل رہے ہوں تو یہ گناہ جاریہ ہیں، اس کو آگے نہ بڑھائیں۔ مرحومین کے حسنات جاریہ نہ روکیں۔ اگلا کام جو آپ نہ کریں وہ یہ ہے کہ اپنے مرحومین کے وہ اعمال جو ثواب جس سے جاری ہے اسے روکے نہیں۔ اب مثال کے طور پر اگر آپ کے والد کوئی راستہ گزرنے کے لیے چھوڑ گئے ہیں تو اس کو بند نہ فرمائیں۔ پیج نمبر 82 ہے، اگر آپ کے آبا کسی محفل کی بنیاد رکھ گئے ہیں، مجلس کی رکھ گئے ہیں تو اسے آپ قائم رکھیں۔ اگر آپ کے آبا کوئی زمین وقف کر گئے ہیں ان پر مسائل کھڑا نہ کریں۔ اگر آپ کے والدین نے کسی نادار کا خرچ اٹھایا تھا اسے مت روکیں۔ قرض کوئی بھی ایسا کام جس کا سلسلہ آپ کے مرحومین نے شروع کیا تھا اسے مت روکیں۔ سیرت اہل بیت میں اس کا ثبوت زندگانی امیر المومنین میں ایسے موجود ہے کہ خود وصیت فرمائی کہ دیکھو میرے بعد یتیموں کا خیال کرنا، بطخوں کو دانہ پانی ڈالتے رہنا، اور اس سلسلے کو ہمیشہ جاری رکھا گیا۔ عزاداری کا اہتمام کریں۔ عزاداری سے مراد غم اہل بیت ہے۔ اہل بیت کی یاد میں جب کوئی غمگین ہوتا ہے، ان کے نفس قدسیہ پر ڈھائے گئے مظالم پر اس کا دل کڑتا ہے تو اس غم کو عزاداری کہتے ہیں، اور یہ غم سنت پیغمبر ہے اور اس کا بہت اجر عظیم ہے۔ چنانچہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ہمارے غم پر سر آب بھرنا تسبیح کے ثواب کے برابر ہے، اور ہمارے اوپر ڈھائے گئے ظلم پر غمگین ہونا عبادت ہے۔ پیج نمبر 83 ہے کہ عزاداری جہاں گناہان کبیرہ اور صغیرہ سے مغفرت کا ذریعہ ہے، وہیں عظیم اجر و ثواب کا موجب بھی ہے۔ چنانچہ امام علی بن موسی رضا اللہم صلی اللہ علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ نے ریحان بن شبیب کو فرمایا، اگر غم حسین میں تیرے آنسو رخساروں پر بہہ نکلے تو اللہ تیرے سب چھوٹے گناہ بڑے گناہ معاف کر دے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس عمل کو ترک نہ کرے
اور نہ اس سے بےتنائی برتیں، کیونکہ جہاں یہ غم دلوں میں جمی گناہوں کی سیاہی کے لیے ثقل ہے، وہیں یہ عمل تقوی الہی اور پرہیزگاری کے لیے بھی بہتری پیدا کرتا ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم غم اہل بیت کا ثواب بھی مرحومین کو بھیجنے کی کوشش کریں۔ کئی علماء جید نے یہ بھی تاکید کی ہے کہ بتوسط امام زمانہ علیہ السلام ذکر اہل بیت کرنے یا سننے یا کسی مجلس میں جائیں تو نیت کر کے جائیں کہ بار الہ اس مجلس و محفل میں شرکت کا تمام ثواب امام زمان کی بارگاہ میں ہدیہ اور ہمارے مرحومین کے نامہ اعمال میں درج فرما۔ بلکہ بندہ ناچیز طور سجرات سے اپنے تمام مستحب اعمال میں اپنے مرحومین والدین، بہنوں، بھائیوں، اساتذہ کرام، مومنین مومنات کو شریک کیا ہوا ہے۔ آمین ثم آمین۔ محبان محمد وال محمد و شیعہ و اہل سنت عوام الناس میں بہت اچھا سلسلہ ہے کہ اپنی غم خوشی دونوں میں اس گھرانے کو فراموش نہیں کرتے ہیں۔ خوشی کے موقع پہ قصیدہ خوانی کی محفل کرتے ہیں، غمی میں مجلس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور ہمارے چھٹے امام سے مروی ہے کہ آپ نے اپنے جد مولا علی علیہ السلام سے روایت میں فرمایا کہ آپ کے دادا پر سلام ہو، آپ کے وفادار ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھا اور ہمارے شیعوں کو چن لیا، وہ ہمارے ساتھ ہیں، ہماری خوشی میں خوش ہیں، ہمارے غم میں غم کریں اور اپنے مال و دولت کمائیں۔ اس لیے اپنے مرحومین کے لیے مجلس و محافل کرنا، ذکر اہل بیت کروانا بہت احسن عمل ہے۔ ہمیں چاہیے اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب اہل بیت کی کا ذکر کریں، علماء و خطبہ کو مدعو کریں اور مرحومین کی بخشش کا سامان کریں۔ چنانچہ امام محمد علی باقر علیہ السلام نے اپنے فرزند امام محمد جعفر صادق علیہ السلام کو وصیت فرمائی کہ منی میں 5 سال تک ان کی عزاداری کروائیں۔ اسی طرح اہل بیت علیہ السلام و ائمہ اطہار علیہ السلام واقع کربلا کے 5 سال بعد اور تا دم شہادت تک غم و علم کی تصاویر بنے رہے اور برابر اپنے مظلومین کو یاد کرتے رہے۔ پھر ہیڈنگ ہے، کیا عزاداری کے لیے بھی بہت بڑا اہتمام ضروری ہے؟ نہیں، جیسا کہ گزشتہ سطور میں گزر چکا ہے کہ خلوص سے کیا گیا مختصر عمل بھی کافی ہوتا ہے۔ دین اسلام بندے سے کسی بھی بڑے عمل کا متقاضی نہیں ہے بلکہ خلوص کا متقاضی ہے۔ پیج نمبر 85 ہے، میں یہاں کے اوپر وقفہ دے رہی ہوں۔ ایک عالم کا عمل تھا کہ روزانہ رات کھانے کے وقت سب خاندان کے ساتھ مل کر مصائب اہل بیت بیان کرتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ ایک آنسو تو آ ہی جائے۔ اگر ہم بھی بڑی مجلس منعقد کروانے کی استطاعت نہیں رکھ سکتے اور خود نہیں کر سکتے تو ایسے شخص کے لیے ہم مختصر مجلس بھی کرا سکتے ہیں۔ تلاوت قرآن حدیث کے ساتھ صلوات کا بار بار پڑھنا، فضائل مصائب کا بیان کرنا، اس کا اجر مرحوم کو ملے گا تو یقیناً اس کی قبر پر نور ہوگی۔ نیک اور باعمل ذاکرین اور علماء کو ان مجالس میں مدعو کریں، نظر پاک میں لوگوں کو ضرور نیاز کروائیں جو مستحقین ہوں۔ پھر ہیڈنگ ہے، مرحومین کی جانب سے رفاہ عامہ۔ جب ہم رفاہی کاموں کا جامع تصور اور وسیع دائرہ سامنے رکھ کر حضور اور ان کے آل اور رفاہی کاموں کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ ان ہستیوں کی رحمت اور کی وجہ سے انسان مستفید اور بہرہور ہوتا ہے، بلکہ نہ صرف انسان بلکہ تمام حیوانات، جمادات، نباتات اور جمادات تک رحمت کا حصہ پاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا علی نے رفاہ عامہ کے کاموں کی منظم اور مربوط بنیاد رکھی۔ آج امت مسلمہ ہی نہیں بلکہ انسانیت میں خدمت خلق اور رفاہ عامہ کا جتنا کام ہو رہا ہے آپ ہی کی جامع تعلیمات کا پیش خیمہ ہے۔ یہ بات ناقابل تردید ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے فلاحی ریاست کا تصور بھی حضور ہی نے شروع کیا تھا۔ آقا کی حیات طیبہ و طاہرہ سے فلاح معاشرہ اور خدمت خلق کے تصورات اور ان پر عملی اقدامات ہماگیر ہیں۔ دور حاضر میں جن کا مطالعہ اور عملی نفاذ وقت کی اہم ضرورت ہے، شارع اسلام نے خدمت خلق کو کس قدر اہم اور مقدس قرار دیا ہے، اس کا اندازہ اس حدیث سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم ایک قبر کے پاس سے گزرے جس سے عذاب ہو رہا تھا، جب دوبارہ گزرے تو عذاب نہیں ہو رہا تھا۔ لوگوں نے پوچھا اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب اس کا انتقال ہوا تھا اس کی بیوی حاملہ تھی اور جب اس کا بیٹا پیدا ہوا تو اس نے جب بیٹا پیدا ہوا تو
وہ بیٹا نیک تھا، اس نے ایک راستہ درست کر دیا ہے اور ایک یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، اس وجہ سے اسے بخش دیا گیا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ روایات میں گزرا ہے کہ مرحوم کو قبر میں عذاب ملا۔